अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तक आपने ये सुना होगा कि कब्र में सिर्फ मुर्दा जाता है, मुर्दे के साथ ना कोई उसके माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे कोई नहीं जाते। मगर हम आपको बताएंगे कि कब्र में अगर इंसान चाहे तो तन्हा नहीं रहेगा, उसका दोस्त, ऐसा दोस्त जो हमेशा उसका ध्यान रखेगा, उसका दोस्त भी उसके साथ कब्र में जा सकता है। मगर इसकी तैयारी हमें पहले से करना पड़ेगी। जी, आज हम आपको बताएंगे कि अगर मुर्दा चाहे तो कब्र में उसका एक दोस्त उसके साथ रह सकता है। पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माअदिल जुदे वल करम दारिहिल कराम निहिल करीम दार को सल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह नबील्लाह हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और हमें उम्मीद है ये बयान आपको ज़रूर पसंद आएगा। सुनने के बाद आप दूसरों को भी इसको आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह ये बयान आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मुझे भी ये पढ़ने के बाद बड़ा खुशी मैसर हुई, ईमान में ताज़गी आ गई और आपको भी बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। इस तौर पर आप ये पहला बयान समाअत करेंगे हमारे चैनल पर। आइए हदीस पाक समाअत कीजिए। मेरे प्यारे आका, सबके प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, जी जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस पर नूर का एक खेमा है। खेमा समझ रहे हैं आप? तंबू, टेंट, जैसे आप बारात में जाते हैं तो चांदनी टंग जाती है, चांदनी लगती है, टेंट लगते हैं। इसी तरह से उस पर नूर का एक खेमा है। उस खेमे को देख कर, कहाँ पर खेमा है? जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में नूर का एक खेमा, नूर की चांदनियाँ टंग जाती हैं। उन चांदनियों को देख कर, उन खेमों को देख कर फरिश्ते राहें मालूम करते हैं। जैसे समंदर की तारीकी यानी अंधेरे में समंदरी मुसाफिर और चटियल मैदान के अंधेरों में खुश्की के मुसाफिर सितारों को देखकर रास्ता पाते हैं। मैं आपको और समझा दूं बीच में रुककर। जैसे आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें फोकस लाइट लगाई जाती हैं, जो पूरब से पश्चिम को जाती हैं, उत्तर से दक्षिण को जाती हैं, और लोग उनको देख देख कर उस फंक्शन में, उस घर में, उस मैदान में पहुँच जाते हैं। इसी तरह से जिस घर में कुरान शरीफ की तिलावत होती है तो नूर की ऐसी लाइटें निकलती हैं, उनको देखकर उस घर की तरफ फरिश्ते दौड़े हुए चले जाते हैं। लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ने वाला मर जाता है तो वो नूर, वो लाइट गायब हो जाती है और फरिश्ते उसको नहीं देखते हैं। तब हर आसमान के फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। जी, जो कुरान पढ़ता था, कुरान के नूर से फरिश्ते आते थे। जब उसका इंतकाल हो गया तो उस घर से नूर रुखसत हो जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने घर में बाल बच्चों को कुरान शरीफ सिखा दें ताकि हमारी मौत के बाद कुरान शरीफ का सिलसिला जारी रहे और अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमारे घर में आते रहें। आगे समाअत कीजिए हदीस पाक। और जब भी कोई मुसलमान कुरान पढ़ लेता है और फिर किसी रात में खड़े होकर नमाज में उसकी तिलावत करता है, यानी नमाज में पढ़ता है, तो रात आने वाली रात को वसीयत करती है कि इसको फिक्स वक्त पर, मुकर्ररा वक्त पर जगा देना और उसके लिए आसान हो जाना। समझे नहीं समझे? यानी एक रात अगर किसी ने कुरान पढ़ लिया नमाज में रात में, तो ये रात जब जाती है यानी फजर का टाइम होता है, तो दूसरी रात जो अगले दिन आएगी उसको वसीयत कर देती है कि ऐ रात इस मेरे दोस्त को, मेरे फ्रेंड को जगाना और इसके लिए आसान बन जाना। और जब वो कुरान शरीफ पढ़ने वाला इंतकाल कर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। अब बहुत इंटरेस्ट वाली बात आ रही है, बड़े मज़े वाली बात आ रही है, बहुत गौर से सुने। कुरान शरीफ पढ़ने वाला जो कुरान शरीफ की तिलावत करता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है तो फिर क्या होता है, लोग उसके कफन की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। कफन ख़रीदते हैं, कफन लाते हैं, कफन काटते हैं। लेकिन कुरान बहुत खूबसूरत अच्छी शक्ल में उसके सिराने के पास आकर खड़ा हो जाता है। जी, मुर्दे के पास, जो मुर्दा कुरान शरीफ पढ़ता था, कुरान उसके पास आ गया, बहुत खूबसूरत अच्छे इंसान की शक्ल में आ जाता है। फिर जब उसे कफन दिया जाता है तो कुरान उसके सीने के पास आ जाता है। फिर जब उसे कब्र में रखकर उस पर मिट्टी दी जाती है, जी ये बड़ा डेंजर मसला है। यानी जब कब्र में रखा जाता है मुर्दा, अभी हमारे वालिद साहब का ज़िलहिज्जा यानी जिस महीने में कुर्बानी होती है, कुर्बानी से, ईद से 8 दिन पहले इंतकाल हो गया। तो मैं कब्र में उतरा और तो कब्र का हालत ही, कब्र की हालत, कब्र का माहौल
دیکھ کر ہی آدمی کو جھرجھری چڑھ جاتی ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور جب مردے کو قبر میں رکھا جائے گا، جی وہ مردہ جو قرآن شریف پڑھتا تھا، جب اسے قبر میں رکھ کر مٹی دی جاتی ہے تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں۔ منکر نکیر یہ فرشتے ہوتے ہیں جو حساب لیتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ ان کے ناخن، ان کے دانت اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں کہ اپنے ناخنوں سے اور اپنے دانتوں سے مٹی کو چیرتے ہوئے، زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کے منہ سے، ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، ان کے سر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں۔ مردہ دیکھ کر مردے کی پرری کٹ جاتی ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ قبر کا ساتھی، جی اب منکر نکیر اور مردہ ہے، فوراً قبر کے اندر قرآن شریف اس مردے اور فرشتوں کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، بچے کو کوئی مارتا ہے تو ماں بچا لیتی ہے، ماں کے دامن میں چھپ جاتا بچہ، ماں کہتی ہے ہٹو لگ، میرے بچے کو ہاتھ مت لگاتے نا، تمہاری اتنی ہمت، ہاتھ لگا کے دیکھو ذرا، میرے بچے کو ہاتھ مت لگانا۔ قرآن آ گیا، فرشتوں کے اور مردے کے بیچ میں آ گیا۔ فرشتے کہتے ہیں ہٹ الگ، ہمیں حساب لینے دے، ہٹ الگ، سامنے سے ہٹ الگ۔ قرآن کہتا ہے نہیں، رب کعبہ کی قسم، اللہ پاک کی قسم، آج ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا فرینڈ ہے، یہ میرا خلیل ہے، میں اسے اکیلا تنہا بے یارو مددگار نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پھر قرآن صاحب قرآن کی طرف دیکھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ دنیا میں جب اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، لوگ الٹے سیدھے ڈرامے دیکھتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، کامیڈی دیکھتے تھے، جوکس سنتے تھے، گانے سنتے تھے، چٹکلے سنتے تھے، لطیفے سنتے تھے، مگر یہ قرآن پڑھتا تھا۔ یہ اٹھ کر راتوں میں، ٹھنڈ کی راتوں میں لوگ لحافوں میں گڑی مڑی ہو کے لیٹتے تھے، مگر یہ قرآن پڑھتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ لو چلتی تھی، گرمیاں ہوتی تھیں، تب بھی یہ قرآن پڑھتا تھا، بارش میں بھی یہ قرآن پڑھتا تھا، لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے مگر یہ ہر وقت قرآن پڑھتا تھا۔ جب اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا تو اب ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک یہ جنت میں پہنچ نہیں جاتا میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن پڑھنے والی کی طرف دیکھتا ہے، یعنی اس مردے کی طرف دیکھتا ہے جو قرآن پڑھتا تھا، اور کہتا ہے تو نے مجھے پہچانا؟ مردہ چکر میں پڑ جاتی ہے، اللہ یہ نہ میرے ابو ہیں، نہ میرے بابا ہیں، یہ نہ میرے پتا ہیں، نہ میرا بھائی ہے، نہ یہ میرا دوست ہے، نہ میرا یہ سالہ ہے، نہ میرا یہ بھانجا ہے، نہ بھتیجا ہے، کون؟ قرآن کہتا پہچانا؟ قرآن کہتا پہچانا؟ پھر قرآن خود ہی کہتا ہے میں وہی ہوں جس کو تو بلند آواز سے پڑھتا تھا، تو راتوں کو پڑھتا تھا، دن میں پڑھتا تھا، تو رات میں پڑھتا تھا، نمازوں میں مجھے پڑھتا تھا، تو مجھ سے محبت کرتا تھا، اب میں تجھ سے محبت کروں گا، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ منکر نکیر سوال کے بعد تجھ پر کسی قسم کا غم تو نہ ہوا؟ منکر نکیر کے سوال کے بعد تجھ پر کسی طرح کا غم تو نہ ہوا اور نہ خوف ہوا؟ منکر نکیر سوال کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ اب مردہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کہتا ہے میں تیرے لیے آرام والا بستر بچھاؤں گا اور تیرے لیے خوبصورت، بیوٹیفل، سندر، حسین و جمیل چادر لے کے آؤں گا۔ یہ اس لیے ہے کہ تو راتوں میں مجھے پڑھتا تھا، تو میری تلاوت کرتا تھا، تو مجھے دیکھتا تھا، تو مجھے چومتا تھا، تو مجھے کس کرتا تھا، تو مجھے چمکارتا تھا، اور دن بھر تو میرے لیے تھکتا تھا۔ ہر وقت تجھے یہی فکر ہوتی تھی جلدی سے ٹائم مل جائے میں قرآن پڑھوں، مجھے ٹائم مل جائے میں قرآن پڑھوں، میں قرآن تیرے دل میں ہر وقت میں رہتا تھا، تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ پھر قرآن پلک جھپکنے میں آسمان کی طرف جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کرتا مولا میرا دوست آیا ہے قبر میں، مجھے اس کے لیے بستر دے دے، جنت کا چادریں دے دے، اچھی اچھی تکیاں دے دے۔ رب کائنات فرماتا ہے میرے کلام تو جتنی چیزیں چاہے اپنے دوست کے لیے لے جا، لے جا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سب چیزیں عطا فرماتا ہے۔ پھر چھٹے آسمان کے 1000 مقرب فرشتے، کتنے؟ 1000 فرشتے اس قرآن شریف کے ساتھ آتے ہیں، اس کے پروٹوکول میں، اس کے سواگت کے لیے، اس کے ویلکم کے لیے، اس کے استقبال کے لیے کتنے؟ 1000 فرشتے آتے ہیں۔ قرآن آ کر اس شخص سے دریافت کرتا ہے میرے دوست میں اتنی دیر غائب رہا، تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تیرا دل تو نہیں دھڑکا؟ تجھے گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟
ہیں تیرا دل بے چین تو نہیں ہوا؟ پھر فرشتے کہتے ہیں اٹھ جاؤ نواب صاحب اٹھیے، آپ کے لیے جنت کا بچھونا لے کر آئے ہیں، ہم آپ کے لیے جنت کا بچھونا بچھائیں گے، آپ اٹھ جاؤ۔ پھر اس کی قبر 400 سال کی مسافت تک کشادہ کر دی جاتی۔ جی جتنے 400 سال میں آدمی جتنی دور جائے اتنی لمبی چوڑی اس کی قبر کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے ایک ایسا گدا بچھایا جاتا ہے جی جو کبھی ہم تو ہمارے بادشاہ سمجھے، بادشاہوں کے پردھان منتریوں کے بھی خیال میں خواب میں نہیں آیا، ایسا گدا گدگدا بچھایا جاتا ہے۔ اور اس گدے کا استر اب ریشم کا ہوتا ہے، ریشم کا ہوتا ہے، اس کے اندر مشک بھری ہوتی ہے۔ مشک جانتے ہیں آپ، کستوری، یہ کالے ہرن میں نکلتی ہے اور سونے سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اس گدے میں مشک بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور سر اور پاؤں کے پاس سندس استبرق کے تکیے یعنی ریشم کے تکیے، کم خواب و اطلس کے تکیے گدگدے رکھے جاتے ہیں۔ اور جنت کے نور کے 2 چراغ، جی جنت کے نور کے 2 چراغ، ایک سرہانے اور ایک پیتیانے یعنی ایک سر کی طرف ایک پاؤں کی طرف جلا دیے جاتے ہیں، جو قیامت تک روشن رہیں گے۔ پھر اسے دائیں پہلو پر فرشتے لٹا دیتے ہیں۔ پھر جنت کی یاسمین کے پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ یاسمین سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو انگلش میں بولتے ہیں جیسمین اور ہندی میں بولتے ہیں چمیلی، چمیلی کے پھول۔ اور وہ بھی جنت، دنیا کی چمیلی نہیں، دنیا کی یاسمین اور جیسمین نہیں، بلکہ جنت کی چمیلی کے پھول اس پر چڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور قرآن قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا، سبحان اللہ، قیامت تک قرآن دوست بن کے اس کے ساتھ رہے گا۔ اور قرآن دن رات اس کی خبر اس کے گھر والوں کو دیتا ہے۔ اور قرآن اس کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح سے مہربان، رحمی، کرپا والا، کرپالو، دیالو، سمجھے، مرسی فل باپ اپنے بچے کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اب اگر اس کی اولاد میں سے کوئی قرآن پڑھ لیتا ہے تو قرآن خوشخبری دیتا ہے، میرے دوست تیرے بچے نے آج قرآن پڑھ لیا، تیری بیٹی نے آج قرآن پڑھ لیا، تیرے گھر میں اتنے لوگوں نے قرآن پڑھ لیا۔ تو وہی مردہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اس کی اولاد میں سے کوئی برا ہوتا ہے تو قرآن اس کا اصلاح کرتا ہے، اسے سدھارتا ہے، سنبھالتا ہے۔ دیکھا، مجھے امید ہے آپ کو یہ بیان سننے کے بعد بڑا اچھا لگا ہوگا۔ میرا دل تو باغ باغ ہو ہی گیا، آپ کا بھی دل ضرور باغ باغ ہوگا کہ قبر میں اب تنہا نہیں رہنا ہے۔ دیکھو مرنا تو ہمیں بھی ہے، تمہیں مرنا، امام بھی مرے گا، مقتدی مریں گے، بچے گا کوئی نہیں، سب کو دنیا سے لڑکنا ہے۔ تو ایسی تیاری کیجئے دوستو کہ قرآن ہمارا دوست بن کر قبر میں رہے، اللہ سے بستر لے کے آئے، گدے لے کر آئے، پھول لے کر آئے، ہمارے لیے ہار لے کر آئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبر میں ہمیں سکون، آرام، چین مل جائے۔ دیکھو دوستو، یہاں تو ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، اماں آ جاتی ہے، ابو آ جاتے ہیں، بیوی آ جاتی ہے، بھائی آ جاتے ہیں، بہن آ جاتی ہے، پڑوسی آ جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، مگر قبر میں کون آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا بھیا، کوئی نہیں آئے گا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں ہمیں سکون، چین، اطمینان، تسلی ملے تو قرآن سے دوستی کر لو۔ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو پڑھو۔ ہم اپنے مائی امام چینل پر قرآن شریف سکھانے جا رہے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ یہ پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ اس کو ثواب کی نیت سے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ آپ کی ایک انگلی کے اشارے سے نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے گا، اور جیب میں سے بھی آپ کا کچھ خرچہ نہیں ہوگا، موبائل سے بھی آپ کا کوئی ادر خرچہ نہیں آئے گا۔ تو آپ انگلی اٹھائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن دبا دیجئے، اور لوگوں تک اس چینل کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیے اور لوگوں کو سکھائیے۔ میں ہوں کبیر احمد قادری، الحسان، امام جامع مسجد دہلی، قاہلہ 830۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔